आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पहले हवाले को पढ़े मेरे साथ। लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 34वीं आयत। इसको 32वीं आयत से मैं शुरू करूंगा। और वो दो और आदमियों के भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर पूरा डाला। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुन जाने पे उसकी बरकत हो। इससे पहले कि आज हम इन सातों कलमात की तशरीह में जाएं, मैं चाहूँगा कि हम सात जो 5 कुर्बानियाँ हैं उनको भी हम थोड़ा सा उनका जायज़ा लें कि वो जो 7 कुर्बानियाँ हैं उनका इस कफ़ारे के साथ, यीशु मसीह के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है। लेकिन उससे पहले कि हम इसको शुरू करें, मैं ज़रूर जो कुर्बानियों में इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं उनका ज़रूर आपके साथ ज़िक्र करूँगा। उसमें मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तेल इस्तेमाल होता था, वहाँ पर लुबान इस्तेमाल होता था, वहाँ पर नमक इस्तेमाल होता था, वहाँ पर जो है वो शहद का इस्तेमाल था, और फिर खमीर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इन तमाम बातों का क्या ताल्लुक है। तेल का जब इस्तेमाल किया जाता था तो याद रखें कि वो रूहुल कुद्स की अलामत है, रूहुल कुद्स के नाज़िल होने की, रूहुल कुद्स में रहने की, रूहुल कुद्स के छाने की, रूहुल कुद्स के मसा की अलामत है। और जो लुबान है वो खुदा के फजल को पेश करता है। जब लुबान है वहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर खुदा के उस कुर्बानी में खुदा के फजल को पेश किया गया कि खुदा अपने फजल को कायम करता है। और याद रखें कि इसमें नमक का इस्तेमाल भी है। नमक का इस्तेमाल जो है अलामती तौर पर वो बेऐबी को पेश करता है, या अगर आप देखें तो उसको पाकीज़गी की अलामत है, पाकीज़गी की अलामत है, बेऐबी की अलामत है। और ये वफादारी को भी पेश करता है कि वफादारी भी है। और इस पर जैसे हम खमीर की तरफ जाते हैं, खमीर किताब मुकद्दस में बदी को पेश करता है, बदी की अलामत है। इसलिए जब भी ईद की गई और कुर्बानी पेश की गई तो बेखमीरी रोटी का इस्तेमाल किया गया, खमीर नहीं डाला गया। और फिर याद रखें कि इसमें जो शहद की बात है, शहद दुनियावी ख्वाहिशात को पेश करता है दुनियावी तौर पर, और वहाँ पर दुनियादारी की लज्जतों की ये अलामत है। और वहाँ पर इसका इसलिए इस्तेमाल था ताकि पता चले कि दुनिया की जो लज्जतें हैं उनसे कैसे हम इनकार करते हैं। इसका मुख्तलिफ हिस्सों से इसका इस्तेमाल है। और जैसे हम इसको देखते हैं, मैंने आपको बताया कुर्बानी है, तो जो पहली कुर्बानी है वो सोखनी कुर्बानी है। सोखनी कुर्बानी है, नज़र की कुर्बानी है, सलामती का ज़बीहा है, खता की कुर्बानी है, जुर्म की कुर्बानी है। फिर एक दफ़ा मैं शुरू करूँगा। सोखती कुर्बानी है, फिर उसके बाद फिर नज़र की कुर्बानी है, सलामती का ज़बीहा है, खता की कुर्बानी है और जुर्म की कुर्बानी है। इसका इस कफ़ारे के साथ और 7 सलीबी कलमात के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है, इसलिए इन अलामतों को, इन अशिया को जानना और इन कुर्बानियों को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसको पहले तारुफ में रखा है। और मैं फिर इसको जो है वो दोबारा थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि इसमें तेल की बात है, इसमें लुबान की बात है, इसमें नमक की बात है, इसमें खमीर की बात है, इसमें शहद की बात है। और फिर हम देखते हैं कि जो पहली कुर्बानी है जो बड़ी अहम है वो सोखनी कुर्बानी है। सोखनी कुर्बानी मुकम्मल तौर पर जला दी जाती थी, मुकम्मल तौर पर जला देना। और ये मसीह के कामल तौर पर खुदा बाप के हुजूर जो है वो नज़र किए जाने को पेश करती है। ये क्या, इसका क्या ताल्लुक है कफारे के साथ कि खुदा बाप यीशु मसीह के कामल तौर पर खुदा बाप के
نظر کیے جانے کو یہ پیش کرتی ہے۔ کون سی قربانی؟ سوختگی قربانی۔ دوسری قربانی جو ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ نظر کی قربانی ہے، وہ مسیح کے جسم میں ظاہر ہونے کے باعث کامل اطاعت کا اظہار ہے، اور کیونکہ اس میں تیل استعمال کیا جاتا تھا اس لیے یہ مسح کی علامت ہے، یہ روح القدس کی علامت ہے۔ آگے ہم سیکھیں گے کہ کیسے تثلیث کیسے انوالو ہے ان 7 کلمات میں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ہم جو اگلی قربانی ہے اس کا نام ہے جی سلامتی کا ذبیحہ۔ کیا جی؟ سلامتی کا ذبیحہ۔ پہلی قربانی سوختگی قربانی، اور پھر اس کے بعد نظر کی قربانی، اور نظر کی قربانی کے بعد سلامتی کا ذبیحہ۔ سلامتی کا ذبیحہ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ قربانی تھی، اور یاد رکھیں کہ اس کا ایک حصہ تو مذبح کے اوپر جلا دیا جاتا تھا، لیکن جو باقی حصہ تھا وہ کاہنوں کے لیے تھا کہ کاہن کیا کریں، اس کو کھائیں۔ اور یہ جو سلامتی کا ذبیحہ ہے اس کا اس کفارے کے ساتھ یا 7 صلیبی کلمات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سنیں۔ یہ مسیح کے انسان کی شراکت اور مشابہت اختیار کرنے کا اظہار ہے۔ یہ یسوع مسیح کا اختیار ہے کہ قائد اس کو کیا کرتے ہیں، آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ ہم مسیح میں کیا ہوتے ہیں، آپس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اطراف کو پیش کرتی ہے۔ اور اس میں جو اگلی قربانی ہے سوختگی قربانی پہلی، پھر نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، پھر اس کے بعد خطا کی قربانی۔ اور جو خطا کی قربانی ہے یہ لشکر گاہ کی حدود سے باہر اس کو جو ہے ادا کیا جاتا تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خطا کی قربانی ہے اس میں کوہ کلوری آپ کو نظر آئے گا کہ شہر سے باہر، یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ یروشلم کے پھاٹکوں سے باہر کوہ کلوری پر جا کر اس کو ادا کیا گیا۔ اور پھر جو آخری قربانی ہے وہ ہے جرم کی قربانی۔ سلامتی کی پہلی کون سی ہے جی؟ سوختگی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، خطا کی قربانی، اور آخری ہے جرم کی قربانی۔ جرم کی قربانی جو ہے وہ کوئی خاص دن نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی وقت جب جرم ہوتا تو پھر اس کو ادا کیا جاتا۔ یہ ضرورت پڑنے پر اس کو کیا جاتا، یہ ضرورت پڑنے پر اس کی قربانی کی جاتی تھی۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارے لیے مستقل وکیل ہے، یسوع مسیح ہمارے لیے کیا ہے جی؟ مستقل وکیل ہے، یہ اس کو پیش کرتی ہے۔ اور اس جگہ پر جب وہ مصلوبیت میں تھے اور 7 کلمات کہے تو یہ اس کا اظہار ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، خداوند یسوع مسیح وکیل بن گئے، اپنی جان دے کر ہمارے لیے وکیل بن گئے، اور انہوں نے ایسے کیا۔ آپ پہلے کلمے سے اس کو شروع کریں گے۔ اس لیے یہ جو جرم کی قربانی ہے یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے روزانہ شفاعت کو پیش کرتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے ہر روز کیا کرتے ہیں، ہر روزانہ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ یہ جرم کی قربانی اس کو پیش کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پہلی 3 جو قربانیاں ہیں وہ راحت انگیز خوشبو کو پیش کرتی ہیں، اس سے خدا کیا لیتا تھا، راحت انگیز خوشبو لیتا تھا، اور باقی جو 2 ہیں ان سے خوشبو نہیں لیتا تھا، کیونکہ وہ گنہگار کے گناہ آلودہ ہو کر جو ہے وہ اس کو پیش کرتی ہے، اور وہ گناہوں کو پیش کرتی تھی، اس لیے اس کی خوشبو نہیں لیتا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح ہمارے لیے گناہ مان گیا، یعنی اس سے گناہ اٹھا لیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اہم باتیں ہیں ان ساری قربانیوں میں اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ یسوع مسیح عوضی بن گیا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے جان دی اور تلافی ہوئی، وہ تقاضا پورا کرتا ہے، فدیہ دیتا ہے، کفارہ دیتا ہے۔ یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ آئیں ہم بالترتیب جو ہے ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم معافی کے کلمے سے آج اس کو شروع کریں گے۔ میں نے اس لیے اس کو بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو۔ یہ اس میں جو پہلا کلمہ ہے، پہلا کلمہ کیا ہے؟ خدا کے زندہ کلام میں شاباش، لوکا کی انجیل 23واں باب 34ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے آپ کے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ بھی بڑا ہی اہم ہے، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی۔
یہ معافی کا کلمہ جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ انسانی، پہلی بات کہ انسانی عقل سے یہ باہر ہے، یہ انسانی عقل سے باہر ہے۔ ایک سادہ بات ہے کہ کوئی گناہ کرے یا کوئی کسی کا قصور کرے تو سامنے بات ہے کہ اس کو معافی مانگنی پڑے گی، یا وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن یہاں پر یہ کون سی ایسی بات ہے جو ہماری عقل سے باہر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے ہیں۔ اب یہ جاننے سے باہر کی بات ہے، اب جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کر رہے تھے اس کی بات ہے کہ وہ تو جانتے بوجھے ہوئے کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح یہاں پہ سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو پہلا کلمہ ہے اسی پس منظر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اس کا جو پس منظر ہے اس میں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کے علاج سے قاصر ہے۔ انسان کیا ہے جی؟ وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، خود انسان اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ قاصر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معاف کر۔ اس لیے یہ کلمہ یاد رکھیں کہ یہ کلمہ فکر ہے، یسوع مسیح فکر کرتے ہیں، کلمہ فکر ہے خدا کی طرف سے، یسوع مسیح فکر کرتے ہیں کہ اے باپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کلمہ فکر ہے، یہ کلمہ شفایت ہے، یہ شفایت ہے، ہمیں سفارش کی ضرورت ہے۔ اور جو کلمہ شفایت ہے یسوع مسیح شفایت کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ وکالت ہے، میں جیسے آپ کو 5 قربانیوں جو ہے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ کلمہ وکالت ہے، یسوع مسیح بطور وکیل یہاں پر کھڑے ہیں۔ اور یہ کلمہ اختیار ہے، اور کلمہ اختیار ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، اس کا مطلب کہ معاف کرانے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ معافی کا اختیار بھی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یہ کلمہ فضل ہے، یہ فضل کی عکاسی بھی ہے کہ خدا جو اس کو ہمیں سزا دینی چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی، بلکہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر، یہ کلمہ فضل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دعائے ربانی میں یسوع مسیح نے اس کے لیے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا۔ اس کے لیے بڑا اچھا لفظ جو استعمال ہوتا ہے معافی کے لیے وہ ہے جی ناسا۔ کیا لفظ ہے؟ ناسا۔ اور اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نوح کی کشتی ہے اس کو پانی نے اٹھا لیا۔ کیا کر لیا؟ زمین سے پانی پر جب زمین پر جب پانی آیا تو پانی نے کیا کیا؟ کشتی کو اٹھا لیا۔ یہ اٹھائے جانے کو، یہ ناسا جو ورڈ ہے یہ اٹھائے جانے کو پیش کرتا ہے کہ خدا اٹھا لیتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ گناہ آلودہ ہو جاتے ہیں، جب ہم بہت زیادہ آلودگی میں چلے جاتے ہیں، گناہ کی آلودگی میں چلے جاتے ہیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھ پاک ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے لیے جو ناسا ورڈ ہے جو نوح کی کشتی کے اٹھائے جانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہی یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ پھر بندوبست کرتا ہے۔ اور بندوبست میں کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، جس نے کیا کہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے وہ ناسا عبرانی متن میں استعمال ہوا ہے، اور خارزمائے لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی میں جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے رحم کا سلوک کرنا۔ کیا کرنا؟ رحم کا سلوک کرنا، کہ چاہے یہ جیسے ہیں میں کیا کروں گا؟ میں ان پر رحم کروں گا۔ یہ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کلمہ معافی یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ نجات۔ اور کلمہ نجات کیا ہے؟ آپ سب کو آتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ویسے جو فردوس ورڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے جنت یا بہشت، لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس ہے اس کا مطلب ہے آرام کی جگہ، آرام کی جگہ۔ لیکن یہ روحوں کا آرام، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، روحوں کے آرام کی بات ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح کا بدن زمین پر تھا لیکن یسوع مسیح کی روح کہاں پر تھی؟ فردوس میں تھی۔ اور
یہاں پر یہ علامتی طور پر باغ عدن میں واپسی کی علامت ہے، یہ مسیح کے ساتھ ہونے کا نشان ہے، یہ زندگی کے درخت کے پھل میں شریک ہونے کی علامت ہے، یہ ساری باتیں اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو یہاں پر کریکٹر ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، کریکٹر بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ایک کریکٹر یسوع مسیح کا ہے اور دو جو کریکٹر ہیں وہ کون سے ہیں جی؟ دو ڈاکو ہیں نا، ایک ڈاکو جو تائب دل ہے اور دوسرا ڈاکو جو ہے منکر ہے، انکار کرتا ہے۔ جواب دیں مہربانی سے۔ پہلا ڈاکو کیا جواب دیتا ہے، دوسرا ڈاکو کیا جواب دیتا ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ تینوں کریکٹر۔ اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ یسوع مسیح آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، خدا کا کلام بیان کرتا ہم نے سیکھا ہے بہت ان ڈیٹیل کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کلمہ پیش کرتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں۔ ہم نے ابھی پچھلا اتوار اس کو سیکھا ہے اس بات کو۔ اور یسوع مسیح ایمان کا حاصل دینے والا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ جو ایمان آپ کے اندر فیت ہے اس کا حاصل دینے والا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ کریکٹر بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ایک کردار جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے یسوع مسیح کی۔ دوسرا کریکٹر جو ہے ڈاکو جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے خداوند کیا کرنا، یاد رکھنا۔ یہ صورتحال میں فیصلہ لینے والا نمائندہ ہے۔ ہماری صورتحال کیسی ہے، ہم اس میں کیسا ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دوسرا تموتھیوس 3 باب 4 آیت میں لکھا ہے وہ کیا کریں گے، وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کو قبول نہ کریں گے، یعنی اس کا مطلب کہ دینداری کی وجہ۔ بہت سارے لوگ آج بھی دینداری کی وجہ بہت رکھتے ہیں، بہت دیندار، وہ نظر آئیں گے کہ بہت دیندار ہیں، بڑے اسپرچول ہیں۔ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، جیسے فریسی دینداری کی وجہ تو رکھتے تھے، چیزیں مینج یہ وہ، لیکن اثر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ ڈاکو ایسا ہے جو پوری کتاب مقدس میں ایک ایسی صورتحال کا شکار ہے جہاں پر موت اس کے پاس ہے، اور اس موت کے قریب نزدیک ہونے کے باوجود کیا ڈیسیژن لیتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس شخص نے اس اثر کو قبول کیا ہے۔ وجہ تو نہیں تھی، ڈاکو کے پاس وجہ نہیں تھی کہ وہ صاف کپڑے اور چیزیں اور بہت ساری باتیں کھانے، اور کوئی وجہ نہیں، کوئی ہے وجہ بتانے والی؟ سلیب کے اوپر ہے اور لکھا ہے کہ اس کے بعد کیا کیا گیا، اس کی ٹانگیں توڑی گئی نا ان کی، پھر وہ مرے۔ مشکل ہے، بہت مشکل سچویشن ہے۔ اس مشکل صورتحال میں وجہ نہیں ہے لیکن اثر ہے۔ کیا ہے جس میں وجہ نہیں ہے، اثر ہے۔ اس کا مطلب کہ وجہ بہت ساری جگہ پر ہے، اثر نہیں ہے۔ شاید ہم بہت ساری برکات ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ برکت ہے، لیکن جو اثر ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ ڈاکو جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، وجہ تو نہیں ہے، بالکل ہی نہیں، ٹائم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اثر بہت زیادہ ہے۔ دوسرا ڈاکو جو ہے وہ اثر کو لیتا ہی نہیں، وہ کہتا نہیں فنش۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ اس کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، خداوند کو افضل درجہ دینا، دوسرے نمبر پر خود ہی کا انکار کرنا، اور تیسرے نمبر پر پور امید ہونا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو، میں اگلے آنے والے وقت میں قیمت پر ضرور میسج دوں گا کہ ہم کتنی قیمت لگا، ہم قیمت بڑی لگاتے ہیں، ہم کسی شخص کی کتنی قیمت لگاتے ہیں، ہم یسوع مسیح کی کیا قیمت لگاتے ہیں، ہم خدا کی کیا قیمت لگاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جو نادار بیوہ ہے اس نے کیا قیمت لگا دی، خدا کی قیمت کیا لگائی آ کر اس نے۔
لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ اس کو دے دیا، قیمت لگا دی. ہم کتنی قیمت لگاتے ہیں بندے کی؟ کتنے بیک گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں. یسوع مسیح کی کتنی قیمت لگا دی ڈاکو نے؟ کیا قیمت لگائی؟ وضع نہیں ہے، اثر قبول کر لیا. قیمت کا ٹائم جو اس کے پاس ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اس کو پہلا درجہ دے دیا. زندگی میں پہلا درجہ دیا، اور دوسری بات اپنی خود ہی کا انکار کر دی کہ نہیں، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد رکھنا. اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ امید رکھی. آج یہی میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم بات ہے. یہ عالم واقع یہ بڑا اہم ایک ان ڈیٹیل ہے، ان ڈیٹیل میسج ہے. اس پر 3 آسمانوں کا بھی ذکر ہے. پہلا آسمان فضا، دوسرا جہاں پر سیارے ہیں، تیسرا خدا کا تخت، اور تیسرے آسمان پر دوسرا کرنتھیوں آپ پڑھتے ہیں 12ویں باب، تیسرے آسمان پر جہاں پر فردوس ہے. یہاں پر کیا ہے؟ فردوس ہے، اور اس کی روح وہاں پہ موجود ہے. وہاں پر ڈاکو کی روح اور یسوع مسیح کی روح. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لہٰذا یہ ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا کلمہ جو ہے وہ کلمہ محبت ہے. وہ کون سا ہے جی کلمہ؟ کلمہ محبت ہے. کلمہ محبت یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب 26ویں اور 27ویں آپ پڑھتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو نظر آئے گا. کلمہ محبت بڑا ہی اہم ہے. ہم اس کو کلمہ محبت کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کون سی محبت کی بات ہے؟ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ ساری بات ہم مقدسہ مریم پر اور یسوع مسیح کے تعلق پر لے آتے ہیں. یہ کس محبت کی بات ہے؟ کیا یہ ایروس کی بات ہے، یا فلیہ کی بات ہے، یا اگاپے کی بات ہے؟ یہ کون سی محبت کی بات ہے؟ یہ اگاپے محبت کی بات ہے، یعنی الہی محبت کی بات ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ یسوع مسیح نے 12 سال کی عمر سے لے کر اور مصلوبیت تک یسوع مسیح نے اپنے باپ کو یعنی یوسف کو، جو اس کا باپ دنیاوی طور پر تھا، اس کے ساتھ تھا، حقیقی طور پر نہیں تھا، کبھی ان کو ماں باپ نہیں کہا، اور نہ اپنی ماں کو کہیں پر ماں کہا. 12 برس کی عمر میں جب یسوع مسیح کہاں پر جاتے ہیں؟ ہیکل میں جاتے ہیں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں کیا کہتے ہیں اپنے باپ اور ماں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا. ہمیں نظر آتا ہے کہ یوحنا کی انجیل اس کو پیش کرتی ہے پہلے معجزے کو قانا گلیل کی شادی میں. یسوع مسیح نے اپنی ماں کو کیا کہا؟ کہ اے عورت، ابھی میرا وقت نہیں آیا. اور یہاں پر بھی اس جگہ پر بھی کیا کہا؟ کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے. اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا یہ ہے. اس کو کہا کہ یہ تیری ماں ہے. ایک ڈیٹیل ہم نہیں جاتے. اب یہاں پر یہ اہم حصہ ہے، اس لیے یہ کلمہ محبت در حقیقت یہ خدا باپ کی محبت کو پیش کرتا ہے. یہ یسوع مسیح نے اپنی جو ذمہ داری تھی، جو دنیاوی طور پر اپنی ماں کی مقدسہ مریم کی، ان کو کیا کیا؟ سپرد کیا مقدس یوحنا کے. لیکن اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا. اب یہ تیسرا بڑا اہم ہے. کیا یسوع مسیح کہاں پر جا رہے ہیں؟ کفارے کے لیے. اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ کون سا ہے؟ کفارے کا قدم ہے اگلا. اس سے پہلے انہوں نے اس بات کو بتایا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے دنیا سے. اب کفارے کی صرف کن کو ضرورت ہے؟ کہ یا سب کو ضرورت ہے؟ کیا کہا یوحنا کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت؟ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے. اس جہان میں کتنے لوگ ہم شامل ہیں؟ کیا مقدسہ مریم شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے. ہم سب شامل ہیں. یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص شامل نہ ہو. ہم سب شامل ہیں. پھر جو ان کے آنے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. یہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے، یہ میری نہیں ہے. ہر شخص کو یسوع مسیح کے کفارے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر اس لیے انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ ان کو
الگ کر دیا، بتا دیا کہ یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے، لکھا کہ اسی وقت سے ان کو اپنے گھر لے گئے. اور یہاں پر اس لیے یہ کلمہ اعتماد ہے، یہ کلمہ ذمہ داری ہے، یہ کلمہ وفاداری ہے، اور یہ کلمہ قربانی کو بھی پیش کرنے کا اظہار ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ شروع ہوتا ہے. اور چوتھا کلمہ کیا ہے جی؟ متی کی جلد 27 باب 48 سے 45 آیت. وہاں پر کیا لکھا ہے اور بھی جگہ پر، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلی ایلی لما. یہ کلمہ کفارہ ہے چوتھے نمبر پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 3 کلمے جو ہیں وہ روشنی میں، اور باقی کچھ ہے 4 ہے وہ تاریکی میں، تاریکی شروع ہو جاتی ہے. اور لکھا ہے اس کلمے میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ کفارہ کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم سیکھتے ہیں کفارہ کیا ہوتا ہے. کیا؟ اٹونمنٹ، ایٹ ون. بہت دفعہ بتایا یہ پہلے بھی برابر کر دینا، ایٹ ون برابر کر دینا، بیلنس. میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ترازو کو پیش کرتا ہے، انصاف کو. عدالت کے باہر جو ترازو ہے اس کی علامت ہے برابر کر دینا. کفارہ اٹونمنٹ، ایٹ ون سے آپ اس کو لغت سے پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر جو کفارے کی ضرورت کیا تھی، کفارہ کس کے ذریعے دیا جاتا تھا؟ میں نے اس لیے پہلے 5 آپ کو قربانیاں بتائی. ان قربانیوں میں جو قربانی تھی وہ کس کی تھی؟ جانور کی قربانی تھی. جانور انسان سے کم تر، درمیانی، فرشتے انسان سے بالا تر، اور ضرورت کس کی ہے؟ انسان کی، انسانوں کے لیے انسان کی قربانی. یہ ٹیکنیکل بات ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ قربانی ہے. یاد رکھیں کہ عید فطیر پر فصح یسوع مسیح تھا. عید فطیر پر فصح کون تھا؟ یسوع مسیح. قربانی یسوع مسیح کی تھی. اور یہاں پر ہم نے 5 قربانیوں کے عکس میں دیکھا ہے. یہ کفارہ دینے والا کون تھا؟ جی آپ سے سوال ہے، کفارہ دینے والا کون تھا؟ شاباش. کفارہ دینے والا کون تھا؟ اچھا بتائیے. شاباش، یسوع مسیح. کفارہ دینے والا یسوع مسیح نہیں تھا. کفارہ دینے والا خدا تھا، باپ تھا. کفارہ اس نے دیا. اور یسوع مسیح کون تھا؟ قربانی تھی، برا تھا. قربانی یسوع مسیح. دینے والا کون تھا؟ بڑی سٹیٹمنٹ سیدھی سیدھی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. یاد رکھیں کہ یہ کفارہ کس کی طرف سے تھا؟ خدا کی طرف سے، باپ کی طرف سے. کیونکہ ہم میں کوئی ایسی ایبلٹی نہیں کہ ہم برابر ہو سکے اٹونمنٹ میں، ایٹ ون میں برابر ہو سکے، ہم پلڑوں میں برابر ہو سکے. انصاف میں ہم نیچے ہیں، خدا کا پلڑا ہمیشہ اوپر ہے. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ کفارہ دینے والا خدا ہے. اور کفارہ جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کس کی ہے؟ کامل انسان کی قربانی. کس کی؟ کامل انسان کی قربانی. اور یہ نبوت کی تکمیل ہے. اس لیے یہ کلمہ تثلیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. یہ کیا ہے جی؟ کلمہ تثلیث ہے. کیسے کہ اس میں روح القدس بھی شامل ہے، اس میں باپ بھی شامل ہے، اور اس میں بیٹا بھی شامل ہے. باپ نے کفارہ دیا، پیش کرنے والا کون؟ روح القدس. اور قربانی کون؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کو روح القدس کے وسیلے سے پیش کیا گیا باپ کے آگے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے یہ نبوت کی تکمیل ہے. جو کچھ کہا گیا شروع سے لے کر آخر تک ساری کتابوں میں. میں نے سنڈے اسکول میں ایک بات سیکھی پرسوں جب ٹریننگ میں لے رہا تھا بچوں کے ساتھ، سنڈے اسکول ٹیچرز کے ساتھ، تو میں نے سیکھی یہ بات. تو انہوں نے پوچھا آپ سے بھی سوال ہے کتنی کہانیاں ہیں بھائی کتاب مقدس میں؟ کتنی کہانی ہے ٹوٹل کتاب مقدس میں؟ سن رہے ساری بات؟ کتاب مقدس میں کتنی کہانی ہے؟ کتنی کہانی ہے کتاب مقدس میں؟ بائبل میں بہت زیادہ. بائبل مقدس میں نے سیکھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنڈے اسکول ٹیچر سے سیکھا. کتاب مقدس میں ایک ہی کہانی ہے. کتنی کہانی ہے جی؟ ایک ہی کہانی پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک. اور کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی. وہاں سے شروع ہوتی ہے یسوع مسیح کے لیے، مکاشفہ تک یسوع مسیح. یسوع مسیح ایک ہی کہانی ہے.
ساری کہانیوں میں ایک ہی کہانی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ یہ جو 17 کہانیوں کا میں دیا چارٹ، اس میں میں نے سیکھی یہ بات، میں نے بڑا انجوائے کیا اس کو، کہ میں نے سیکھنے کے بعد مجھے ابھی بھی بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ کلمہ کفارہ پیش کرتا ہے کلمہ تثلیث کو، یہ کلمہ قربانی ہے، یہ کلمہ عدل و انصاف ہے، اور یہ کلمہ رحم ہے۔ ہم 5ویں کلمے کی طرف جاتے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے بتایا کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیری ماں ہے، تو بتایا کہ اب میں جہان کی قربانی دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، عالمگیری سطح پر۔ اور جب عالمگیری سطح پر ہوا، جان دے دیا ہے، خدایا خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کفارہ دے دیا۔ جب گناہ اٹھا لیے تو پھر 5واں کلمہ شروع ہوتا ہے، اس کو ہم کلمہ اذیت کہتے ہیں۔ لکھا کہ میں یونا کے 19واں باب کا ہے، میں پیاسا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ اذیت ہے، تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ تاکہ کیا ہو؟ نوشتہ پورا ہو۔ نوشتہ پورا ہونا کیا ہے؟ کیا یہ نبوت کی تکمیل ہے؟ اور کتاب مقدس اس کی یسوع مسیح کی تعلیمات، معجزات میں یسوع مسیح کے الفاظ کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے۔ کہیں اور کہے ہوئے، یسوع مسیح نے کہیں اور کہے ہوں کہ میں پیاسا ہوں، کہے کہیں اور؟ یسوع مسیح کی تعلیمات، یسوع مسیح کے معجزات، یسوع مسیح جو ہے وہ اور جگہ پر، بہت ساری جگہ پر، کہیں پر نہیں۔ دعا کرنے میں کہیں پر بھی نہیں، صرف اس جگہ پر یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں پیاسا ہوں۔ یہ گناہ کا بوجھ اٹھانے کی نبوت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، میں پیاسا ہوں۔ اور گناہ کی طاقت کیا تھی؟ گناہ کی طاقت کیا تھی آپ کے خیال سے؟ کیا ہوگی؟ گناہ آدم اور حوا سے ہوا اور عالمگیری حیثیت اختیار کر گیا، اور وہ پھیل گیا، اور آج بھی اس کا اثر موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر گناہ کی طاقت جو ہے وہ عالمگیری سطح پر ہے، اور قربانی کا معیار کیا ہونا چاہیے تھا اس کے لیے؟ گناہ کا لیول ہے نا ایک، اس کے لیے قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے جو قربانی کا معیار ہے وہ بے عیب برا، جسمانی طور پر کیسا برا؟ بے عیب برا، روحانی طور پر بے عیب، جسمانی روحانی طور پر بے عیب، ہر طرح سے بے عیب۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی کاسی 3 حصوں میں نظر آتی ہے، وہ آپ نے بہت دفعہ کون کون سے حصے؟ نمبر ایک گناہ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، اور زندگی کی شیخی۔ یسوع مسیح میں یہ تینوں باتیں موجود نہیں تھیں، ٹیمپٹیشنز میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس پر اوور کم کیا۔ اور یہاں پر یہ خالی ہونے کو اس لیے پیش کرتا ہے، یہ جان نکلنے کی عکاسی کرتا ہے، یہ گناہوں کے اٹھائے جانے پر بدنی حالت کو پیش کرتا ہے۔ یہ کلمہ قربانی کا حاصل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ کلمہ قربانی کا حاصل ہے، میں پیاسا ہوں۔ یہ قربانی کا آخری حصہ ہے، قربانی کا آخری حصہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر اس نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ میں پیاسا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی قربانی کا کیونکہ آخری حصہ ہے، 6واں کلمہ شروع کر دیا۔ اور 6واں کلمہ کیا تھا؟ ہاں جی، یونا کی 19واں باب 30ویں آیت لکھا ہے کہ اس نے پھر کیا کہا؟ تمام ہوا۔ جب جان لیا کہ سارا کام ہو گیا ہے تو کیا کہا؟ تمام ہوا۔ اور یہاں پر جب ہم اس کو سیکھتے ہیں تو یونانی میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا، فنش۔ تاریخی سطح یا تاریخی اعتبار سے، تاریخی آئینے میں یاد رکھیں کہ پورا ہوا بنائے عالم سے پہلے، نبوتی طور پر، جسمانی طور پر تجسم میں، کامل جسم کے لیے کامل کام، راست بازی یا نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آنا، یہ کاملیت کا اظہار تمام ہوا، اور پوری قیمت کی ادائیگی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ پوری قیمت کی ادائیگی کہ میں نے کر دیا، تمام ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے یہ کہا 7واں کلمہ شروع ہو گیا۔ اور 7واں کلمہ کیا تھا جی؟ شاباش، لوکا کی 23واں باب 40ویں آیت کہ میں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کلمہ سپردگی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ کلمہ سپردگی کیوں ہے؟ یہ خدا اور انسان کے تعلقات میں بحالی ہے۔ اس کو پیش کیا گیا ہے کہ اگر ایسے ہے تو پھر
یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے. یہ کلمہ سپردگی ہے, یہ کلمہ فتح ہے. اور یہ کلمہ فتح کہاں پر ہے جی؟ موت اور عالم روا پر فتح ہے. اور یہ کلمہ توثیق ہے, یہ خدا کے منصوبے کی توثیق ہے, کنفرمیشن. یہ ساری باتیں آج ان 7 کلمات میں ہیں. تو یہ جو 7 کلمات ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں. میں نے آپ کو اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ 5 جو قربانی ہے ان میں جو استعمال ہوتا ہے تیل, روح القدس کے مزہ کی علامت, شاباش, لبان فضل کی علامت, نمک, شاباش, نمک, بے عیبی وفاداری کی علامت, خمیر بدی کی علامت, شہد دنیاوی لذتوں کی علامت. اور 5 قربانیاں کون سی تھی؟ سوکھدی قربانی, نظر کی قربانی, سلامتی کا ذبیحہ, خطا کی قربانی اور ظلم کی قربانی. آج میرے اور آپ کے لیے یہ اہم حصہ ہے. آج کا دن بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے. اگر ہم بہت سارے دن مناتے ہیں لیکن اگر یہ دن ہم اس کو سیلیبریشن اس کی نہیں کرتے تو ہمیں کبھی بھی یسوع مسیح کی قربانی کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یسوع مسیح کی قربانی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. یسوع مسیح کی میرے اور آپ کے لیے قربانی کیا ہے کہ ہم ہر روز اپنی صلیب اٹھائیں اور یسوع مسیح کے آج کا دن ہمیں بس اس کریں. ہم کیا کریں گے؟ ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر یسوع مسیح کے خود ہی کا انکار کر کے یسوع مسیح کے پیچھے. یہ آج کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. میں ہم اپنی آنکھیں بند کریں. آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں.